अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना जो आधा पारा नमाज में तिलावत की जाती है उसका मुख्तसर सा कुछ अहकामात इंशाअल्लाह हम आपके सामने जो है पेश करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाअल्लाह दूसरा पारा शुरू किया गया। दूसरे पारे के शुरू में जो आयतें हैं वो दरअसल तहवील क़िबला के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना गए तो मदीना जाने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप बैतुल मक़दिस जो क़िबले अव्वल है उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान को देख रहे थे कि कब अल्लाह का हुक्म आएगा बैतुल मक़दिस से काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। बाज़ अहले इल्म ने एक बड़ी प्यारी बात बताई है, वो ये है कि तहवील क़िबला का हुक्म फ़ौरन नहीं दिया गया, एक लंबे वक्फे के बाद अल्लाह ताला ने। उसकी हिकमत ये है कि शरीयत में इस तदर्रुज का मतलब आप लोगों के जहनी मुस्तवा का ख्याल रखा गया, क्योंकि ये जो मदीने में जो असहाब रहते थे सहाबा इकराम वो सब असलन यहूदी थे। असल में इस्लाम आने से पहले, मुसलमान होने से पहले वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की इत्तिबा करने वाले थे। ठीक है, तो उनका दिली लगाव जो है काबतुल्लाह से ज़्यादा किस पे था? बैतुल मक़दिस की तरफ था, दिली लगाव था। अगर फ़ौरन अल्लाह ताला ऐसा हुक्म दे देता हो सकता है कि वो क्या करें, दिल बर्दाश्ता हो जाते। अल्लाह ताला ने तदर्रुज के साथ, तदरीज के साथ अल्लाह ताला ने इस्लामी अहकामात को बयान फरमाया, जो इस्लाम की खूबियों में से बड़ी अहम खूबी। चलते आज के दर्स की दूसरी बात, अल्लाह ताला ने जो है सूरे बकरा में आयत नंबर 154 या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह ताला ने कहा, ईमान वालो तुम नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद मांगो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हुआ ये कि जब बैतुल मक़दिस का हुक्म आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दिस से काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म आया, तो यहूदियों ने और से खदरज के बहुत सारे लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्लाम पर बहुत सारी बातें बताने लगे, इतराज़ात करने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी दिली तकलीफ़ हो रही थी। ऐसे मौके पर सहाबा किराम भी दिली तकलीफ़ में थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक नुस्खा दिया, कहा, ऐ ईमान वालो जब भी कोई मुश्किल आ जाए सबसे पहले क्या करना है? सब्र। सब्र के ज़रिए से अल्लाह की मदद। सब्र किसको कहते हैं? अपने आप को बांध के रखना, आप ऐसे बाहर नहीं होना, अपना होश, हवास, जज्बात, इमोशन हर चीज़ को समझिए आप अल्लाह के फैसले पर राज़ी करके रखना। जो भी हुआ, जो भी मुसीबत आई, जो भी परेशानी आई, समझिए आप अल्लाह के फैसले पर अपने आप को राज़ी करने का नाम ही सब्र। अगर अल्लाह के फैसले पर आदमी अगर राज़ी नहीं कर सका तो यकीन रखिए वो बेसब्रा, और बेसब्राओं के लिए अल्लाह के पास अल्लाह की मदद नहीं आती। तो अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र, सबसे पहले सब्र करो, बर्दाश्त करो, अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाओ। फिर दूसरा काम क्या करो? वस्सलाह, नमाज के ज़रिए से, खुशू व खुज़ू के ज़रिए से, दिल से अल्लाह ताला से जो मदद मांगो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए भी सब्र चाहिए, मेरे नमाज पढ़ने भी सब्र चाहिए ना। आदमी अल्लाह ताला से मांग रहा नमाज से, कोई ज़रूरी नहीं कि जब दुआ करे तो अल्लाह की मदद आ जाए। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला अपनी हिकमत से, अल्लाह ताला अपने फैसलों से अल्लाह ताला मदद करता है। तो लिहाजा इसीलिए अल्लाह ने यूँ नहीं कहा अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ, अल्लाह ने नहीं कहा। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने कहा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो हम सब्र करेंगे इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें क्या होंगी, समझ रहे हैं आप, ये मुश्किल मसला हल हो सकता। ये आज के दर्स की दूसरी बात थी। और आज के दर्स की तीसरी बात क्या है? आयत नंबर 172 अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। सुभान अल्लाह, सूरह बकरा के शुरू में कई मरतबा अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया। तो ये दूसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह।
یہ دوسری آیت ہے، اللہ نے فرمایا ایمان والو حلال روزی کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وشکروا للہ، تم اللہ کا شکر گزار ہو جاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں دو بڑی باتیں بیان کی گئی۔ ایک بات یہ پاکیزہ چیزیں کھانا، ہمیشہ یاد رکھیں آپ، پاکیزہ طیبات کھانا ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں طیبات نہیں، جو اللہ نے حلال نہیں کیا، جس کی کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں، وہ طیبات نہیں، تو اسی لیے سب سے پہلے حلال چیز کھانے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی نعمتیں جو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر شکر بجا لانے کا حکم دیا، وشکروا للہ، اللہ نے کہا کہ تم شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کرو۔ آج دیکھتا ہوں، بتاؤں آپ کو دو بڑی باتیں، ایک تو یہ کہ کھانا کم کھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پھینکا زیادہ جاتا ہے، شادی میں ہو، دعوتوں میں ہو، دسترخوان میں ہو، گھر کی دعوت میں ہو، باہر ہو، اتنا رزق پھینکا جا رہا ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وشکروا للہ، یہ جو بھی چیز ہے، مگر آپ دال چاول کیوں نہ ہو، مگر آپ کھچڑی کھٹا کیوں نہ ہو، بریانی کیوں نہ ہو، مندی کیوں، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں سب، اس کو پھینکتے وقت آپ سوچ کے دیکھیں کہ اس کو بنانے کے لیے کتنے لوگوں نے کتنی محنتیں کی۔ چاول ایسے نہیں آیا، سمجھ رہے آپ، اس کے جتنے جو مسالہ جات ہیں ایسے نہیں آئے، ان سب کے پیچھے مگر آپ 3 مہینے کی، 6 مہینے کی، سمجھ رہے آپ، کڑی محنتیں لوگوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، لہٰذا ہرگز نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ وشکروا للہ، تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ اگر تم اللہ ہی تعالیٰ کو مانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ روزے کے احکامات سے پہلے قصاص کے احکامات بھی یا ایھا الذین آمنوا سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تم پر جو دیت کو، قصاص کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا مقتولین کے اندر۔ یہ خاص طور پر جنگ کے حالات ہیں، یا وہ حالات ہیں اگر آدمی کسی کو جو ہے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد روزے کے احکامات میں بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ اس سے پہلے سمجھ رہے آپ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت میں، اس کے بعد والے آیتوں میں 3 بڑی باتیں یاد رکھنے کی۔ پہلی بات کیا ہے، روزہ صرف ہم پہ فرض نہیں تھا یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا۔ جب وہ لوگ اللہ کی اطاعت کر سکتے تھے، کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، ہمارے لیے کوئی مشکل بات ہرگز روزہ رکھنے میں نہیں ہے۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد ہی کیا ہے، ہمارے اندر تقوی آنا، اللہ کی اطاعت آنا، نافرمانی سے بچنے کا ڈر آنا، یہ دوسری بڑی بات ہے۔ نمبر 3، اللہ نے کہا ایام معدودات، اللہ نے کہا کہ یہ جو دن ہے نا روزے کے، یہ گنتی کے چند ہیں۔ ماشاءاللہ 3 دن، 2 روزے گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، آئیے دیکھتے دیکھتے 10 عشرہ گزرے گا، پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، پھر دیکھتے دیکھتے شوال کے چاند نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ایام معدودات کے ذریعے سے کہ یہ گنتی کے چند ہیں، گنتی کے چند ہیں، بس یہ رمضان ختم ہو جائے گا۔ تو کیا مطلب، یہ جو اپرچونٹی ہے، یہ جو موقع ہے، اس کو غنیمت جانے، تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، صدقہ و خیرات میں، خیر کے کام میں، اچھے کام میں، ایام معدودات، اللہ تعالیٰ نے اس میں ترغیب دلائی ہے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اس سلسلے کی جو آخری آیت ہے آدھے پارے کے حساب سے، یا ایھا الذین آمنوا کے حساب سے، آج جو امام صاحب نے آخری رکعت میں جو آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین میں پورا داخل ہو جاؤ، مکمل، ٹھیک ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ کھلا دشمن ہے، یقیناً وہ تمہارا جو ہے کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سبحان اللہ 3 بڑی باتیں سمجھنے والی، زندگی کی عملی بات بتا رہا ہوں میں آپ،
پہلی بات کیا ہے، آدھے پادھے مسلمان ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں. ایک پیر اسلام میں ہے، ایک پیر کفر میں ہے، ایک پیر اسلام میں ہے، ایک پیر نفاق میں ہے، ایک پیر اسلام میں انہوں سب جو غلط چیزیں باطن اس پہ لگے ہوئے. یہ نہیں چلے گا. آج ہمارا مسلمان اگر آپ دیکھیں، آپ شادی بیاہ کو لے لیں، 2-3 چیزیں اسلام کی ہیں، باقی بہت ساری چیزیں غیر اسلام کی ہیں. ہماری تجارتیں 1-2 باتیں ماشاءاللہ اسلام کی ہیں، بہت ساری باتیں غیر اسلام کی ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے نا، اللہ کو پسند نہیں. اللہ نے کہا یا پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. تو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ دوسری بات اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شیطان، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. شیطان کہتا ہے یہ بھی کر لو، یہ دادا کی خواہش ہے، یہ پھوپھی کی خواہش ہے، یہ فلاں کی خواہش ہے، یہ ان کی بات ہے، وہ ان کی بات ہے، ان کو غلط تھے گا. ایسی بہت ساری باتیں بتا کر کیا کرتا شیطان؟ تمہیں راستے سے گمراہ کر دیتا. تو کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شیطان، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. تو پورے مکمل اسلام میں عمل کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یہ شیطان کی چالیں. تیسری بات اللہ نے بڑی بات بیان فرمائی، جو آخری بات ہے آج کے درس کی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کی کا کوئی بھی مشورہ، شیطان کا کوئی بھی حلوہ، شیطان کی جو کوئی بھی جو ہے ابھارنے والی باتیں، یقین رکھیے وہ دوست کی نہیں ہیں، وہ دشمن کی ہے. اس کی ہر بات اللہ سے ناراضگی کی طرف، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی طرف لے جاتی. نئے فتنے آتے رہتے، واٹس ایپ پہ آتے، سوشل میڈیا پہ آتے، گھروں پہ آتے، بہت ساری فتنے خرابیاں آتی. وجہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دشمن ہے. اللہ نے کیا کہا دیکھیے اس کے بعد والی آیت میں، ان زللتم، اگر تم پھسل گئے، شیطان کی باتوں میں آ گئے، شیطان کے نقش قدم پہ چلے گئے، کب؟ من بعد ما جاءتکم البینات، روشن نشانی آ جانے کے بعد، واضح دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا. اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. نہ فرعون بچا، نہ حامان بچا، نہ قارون بچا، نہ کوئی اور بچا جو اللہ کے نافرمان. تو عزیز، عزیز کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ. عزیز کے معنی کے اندر مطلب آپ اللہ تعالی غالب ہے، اللہ کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ معنی عزیز کے اندر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا اگر تم دین کو چھوڑ کر دوسرے نقش قدم پہ جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. حکیم، حکیم اللہ حکمت والا اس لیے ہے کہ تم نافرمانے کا تو اللہ تعالیٰ فوراً تمہیں عذاب نہیں دیتا، ایک مہلت دیتا، ایک مہلت دیتا ہے کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، دین کو سیکھو، سمجھو، اپنی زندگی کو بدلو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا. تو یہ آج کے درس کی الحمدللہ بہت ساری 8-9 باتیں میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو جی بطور یاد دہانی بتائی. تو یہ یا الذین آمنوا کی سیریز سے پورے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے مدد مانگنے کا حکم دیا، صبر کے ذریعے سے اور جو ہے نماز کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات اللہ نے بیان فرمائے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو مکمل طریقے سے دین میں داخل ہو جائے. ایک موقع ہے رمضان کا، رمضان کا پورے طریقے سے داخل ہو جائیے. آپ نماز کو صحیح کریں، عقیدے کو صحیح کریں، اخلاق کو صحیح کریں، دعا کو صحیح کریں، استغفار کو صحیح کریں. اب سوچیں کہ اللہ نے جو بات بتائی، رسول اللہ نے جو بات بتائی، بس وہی ہماری زندگی. اگر ہم پھسلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ فرمایا، عذاب کا وعدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.